यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें मौका बख्शा कि खुदावंद के नाम को हम जलाल दें और उसके नाम को ही हम बड़ाई के उस तौर पर बयान कर सकें, इसलिए कि हमारा खुदावंद जो है वो भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसका प्यार निराला है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि पास्टर आशिक मंछा के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम खुशखबरी का पैगाम जो है आप तक लेकर आएँ। मैं उनकी पूरी टीम के लिए खुदावंद से बरकत चाहती हूँ और पास्टर साहब के लिए भी, उनकी मिसेस और उनके बच्चों के लिए खुदावंद से बरकत चाहती हूँ कि खुदावंद इनकी खिदमत की हद्दों को बढ़ाए, ताकि जिस तरह ये खादमों के साथ प्यार करते हैं, खुदावंद इसी तरह इन्हें प्यार और मोहब्बत में बांधे रखे। और मेरा नाम इवेंजलिस्ट आसिया रियासत है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च से है और करंगी से मेरा ताल्लुक़ है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज जो खूबसूरत मैसेज जो मेरे लिए, आप सबके लिए, मेरा ईमान है कि जितनी ज़िंदगियाँ इस कलाम को सुनेंगी वो बरकत पाएंगी और कसरत की बरकत पाएंगी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये क्रिसमस का जो है त्यौहार जो हम मनाने के लिए अपनी ज़िंदगियों को तैयार कर रहे हैं। हर जगह खुशी के लम्हात हैं, हर घरों में खुशी जो है वो नज़र आ रही है, हर चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। वो खुशी सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये खुदा का बड़ा फ़ज़ल है कि खुदा ने हमसे प्यार किया है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने हमसे ऐसा प्यार किया है, कैसा प्यार, जो किसी और ने प्यार नहीं किया, कि बल्कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस ज़मीन पर भेजा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाएंगे। यशायाह नबी के सहीफ़े में से सबसे ज़्यादा जो पेशन गोइयाँ हैं खुदा के बंदा यशायाह नबी ने की हैं। बहुत सी पेशन गोइयाँ हमने सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, बट ये खुदा का जो बंदा है यशायाह नबी, इसने बहुत खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोइयाँ की हैं। उसमें से एक पेशन गोई जो है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी और मेरा ईमान है इस पेशन गोई से और खुदा के इस कलाम से आप सब पर सुनने वाले बरकत पाएंगे। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम मैनुअल रखेगी। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइसे बरकत हो। हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सुने हुए कलाम के लिए खुदावंद की हज़ूरी में हम दुआ करेंगे और खुदा के पाक रूह की रहनुमाई चाहेंगे, इसलिए कि खुदा के पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं हैं। खुदा के पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। हम दिल और दिल की तह गहराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया। खुदा, मैं चाहती हूँ कि आज का तेरा कलाम मेरे लिए और सुनने वालों के लिए बाइसे बरकत हो और बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद इस खुशखबरी को सुनकर इस बात पर ईमान लाए कि यकीनन तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इस ज़मीन पर निजात का काम करने के लिए आया है। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ। चाहती हूँ कि लफ्ज़ों की तरतीब अता करना, लफ्ज़ों का करीना अता करना, यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, हमने खुदावंद के कलाम में से जो आयत पढ़ी है, लिखा है कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। मेरा और आपका ईमान इस बात पर है कि खुदावंद पहले भी अपने नबियों के वसीले जो पेशन गोइयाँ करता आया, जो बात करता आया, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा का बंदा यशायाह नबी जो है, इसके वसीले जो ये पेशन गोई हुई कि लिखा है कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना,
مینول رکھنا۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر معجزانہ طور پر کام کرتا ہے۔ اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے میرے لیے، آپ کے لیے یہ خوشیاں کے لمحات جو ہماری زندگی میں لے کر آیا ہے، ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر نجات کا کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس بات پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ سایہ نبی جو اس بات کو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، وہ کنواری جو بڑی پاک اور بڑی اہم، جو خدا کی نظر میں مقبول اور خدا کا ڈر اور خوف اپنی زندگی میں رکھنے والی، اور خدا اس کی زندگی کے اندر معجزانہ طور پر کام کر رہا ہے۔ یہ 750 سال پہلے پیشن گوئی جو ہے یہ ہو رہی ہے خدا کے بندہ کے وسیلہ، اور خدا کا بندہ جو ہے اس پیشن گوئی کو بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں، میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ آپ جو ہے جب اس آیت کو پڑھتے ہو، اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہو، اور اس بات پر کہ خدا نے مجھ سے اور آپ سے محبت کی ہے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح ایک پیغام جو اس زمین پر لے کر آیا، وہ کون سا پیغام؟ وہ خوشیوں کا پیغام جو ہے ہماری زندگیوں میں لے کر آیا۔ وہ بچہ جس کو کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی وہ بچہ جس کو گناہ کا یا کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو اس دنیا میں آ رہا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے غلطی خطا مٹانے کے لیے اس زمین پر آیا تاکہ وہ خوشیوں کا کام کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کی اس آمد کے لیے، یعنی اس کے آنے کے لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر گلی، ہر محلے میں جو ہے وہ سجاوٹ ہو رہی ہے۔ باہر کی طرف، باہر کے ملکوں کی طرف اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو ابھی سے جو ہے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر ہم گھر کی تیاری کرتے ہیں، اگر ہم گھر کی بہت سی سجاوٹ کرتے ہیں، تو کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ آیا کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ ہم اپنے گھروں پر نگاہ کرتے ہیں، چیزوں پر نگاہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنی زندگی پر غور نہیں کیا کہ آیا کہ ہم اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ہم گھر اتنے اچھے طریقے سے سجاتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھیں کہ ہم اس کے لائق ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں اس بات کو اپنے اندر نہیں لیتے اور نہ اس بات کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کل جہاں کا مالک ہے، وہ نجات کا کام کرنے کے لیے اس زمین پر آیا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا ہوگا، وہ بیٹا جو میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے نجات بن کر اس زمین پر آیا ہے۔ اور ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا سے پیار کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ مینول رکھیں گے۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک محبت کا پیغام جو ہے لے کر آیا ہے۔ وہ محبت کا پیغام جو کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے کہ دنیا میں بہت سے ایسے معبود ہیں، بہت سے ایسے نبی ہیں، بہت سے ایسے بادشاہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر میں کلام مقدس کی طرف نگاہ کر کے اس بات کو کہوں کہ ان کی حکمت، ان کی سوچ، ان کے خیال، ان کے ارادے جو ہیں وہ بالکل ناکام ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو انسان کی خوشی بن سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو کسی کو نجات دے سکے، جو کسی کے لیے خوشی کا باعث بن سکے۔
اور اس مہینے میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت سے ایسے نیک اور اچھے اور خوشی کے کام کرنے ہیں کہ جس کے وسیلہ ہم، ہمارا گھرانہ، ہماری کلیسیا، ہمارے خاندان برکتوں پر برکتیں پائیں۔ اس لیے کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ محبت کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اور جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر پیار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس زمین پر بھی کوئی بھی ایسا خاندان ہو جس کے اندر نفرت پیدا ہو، جس کے اندر بغض ہو، اور جس کے اندر بہت سی لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوں۔ خدا نہیں چاہتا، اسی لیے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، تاکہ جو امن کا، محبت کا، سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، اس پیغام کو لے کر ہم آگے بڑھنے والے بنے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہے پورے سال جو ہے نفرت میں گزر جاتی ہیں، پورے سال جو ہے نفرت میں گزر جاتی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ سال محبت کا ہے، یہ جو مہینہ جو ہے یہ محبت کا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے، خوشی کے ساتھ۔ یہ جسمانی محبت نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جسمانی محبت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، وہ فانی ہے، لیکن جو روحانی محبت خدا مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے، وہ محبت فانی نہیں ہے، وہ محبت قائم رہنے والی ہے، اس لیے کہ خدا کا بیٹا محبت ہے، اور خدا کا بیٹا زمین پر آیا ہی اس لیے کہ وہ محبت کو پھیلائے۔ وہ چاہتا ہے کہ محبت اس زمین پر گہرا کام کرے۔ اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ پیشن گوئی ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں جو ہم نے پڑھی ہے، اور ایسی ایک پیشن گوئی ہم نے نئے عہد نامے متی کی انجیل میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر کس طرح اور کیسے کام کرتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی ہم 22 آیت میں سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو کچھ خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اور اس کا نام مینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا! کتنی خوبصورت یہ آیت ہے۔ خدا کا بندہ یسایہ نبی جو ہے اس پیشن گوئی کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ مینول رکھنا۔ اور جیسے کہ ہم متی کی انجیل میں اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کلام مقدس میں کہ جو کچھ خدا نے کہا تھا، جو کچھ خدا نے یسایہ نبی سے کہا تھا کہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا ہے۔ کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام مینول رکھنا۔ اور مینول کا مطلب کیا ہے؟ مینول کا مطلب یہ ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا! یہ خداوند کا شکر کرتے ہیں ہم اس بات کے لیے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو میرے لیے، آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خداوند کا بڑا فضل ہے، یہ کہ خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ، یسایہ کے نبی کے وسیلہ سے کہا تھا، کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، یعنی خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، وہ پیشن گوئی کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے۔ اور اس بات کو ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں ہی کہ جو کچھ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور یہ شکر کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ، اور خداوند کے کلام میں سے یہ بڑی خوبصورت آیت مجھے لگتی ہے، اور دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ مینول رکھنا، اور جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ یہ مت سوچا کریں کہ خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے، یہ مت سوچا کریں کہ خدا ہمیں تنہا چھوڑتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے پوری دنیا سے جب پیار کیا ہے، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ہوا کے پرندوں کے بارے میں،
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हवा के परिंदों को देखो, ना तो वो कुछ बोते हैं ना वो बीजते हैं, फिर भी खुदा उन्हें सैर और आसूदा करता है। कहता है कि तुम्हारी कदर उनसे ज़्यादा बढ़कर है। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा हर वक्त आपके साथ रहता है। हमें चाहिए कि जिस तरह खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है, हमें भी चाहिए कि एक दूसरे के साथ उस मोहब्बत को शेयर करना। हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है लड़ाइयाँ और झगड़े, ख़ानदान की लड़ाइयाँ देखते हुए, और लड़ाइयों में ही हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। हम इस ज़फ़ानी ज़मीन से कूच करके चले जाते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है? नफ़रत। हमारे अंदर सिर्फ नफ़रत जाती है और कुछ नहीं जाता। तो हमें चाहिए खुदा के बेटे पर ईमान रखना, उस पर भरोसा रखना, जिस तरह कि हमने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो हमें चाहिए कि उसके बेटे पर ईमान रखना, उसके बेटे पर तवक्कल करना। जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर उम्मीद रखते हैं, खुदावंद उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। जितना हम अपने घरों को सजाने की तैयारी करते हैं, जितना अपने घरों को संवारने की हम कोशिश करते हैं, उतना हमें अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी पर जब गौर करते हैं तो हम खुदा की तरफ जब देखते हैं तो हम कम निकलते हैं। जब हम जैसे तराजू में किसी चीज़ को तोलते हैं तो एक तरफ जो वो ऊंचा चला जाता है और एक जो है वो नीचे चला जाता है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों का भी यही हाल है। जब हम खुदा के सामने जाते हैं, तोलते हैं, तो हम कम निकलते हैं। तो हमें चाहिए कि वो मोहब्बत, वो प्यार जो खुदा ने मुझसे और आपसे किया है, उस मोहब्बत को हमने क्या करना है? दूसरों के साथ बांटना है। और एक और बड़ी बात ये है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर आया खुशियाँ लेकर, तो हमें खुशियाँ कैसे बांटनी है? हमें खुशियाँ सिर्फ यही नहीं कि किसी के साथ थोड़ा सा हम मुस्कुरा लें, हंस के किसी से बात कर लें तो वो किसी को खुशी दे लेंगे। इन दिनों में अगर आप किसी भूखे को खाना खिला दोगे तो मैं समझती हूँ कि अगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, उनके घरों के अंदर खुशहाली आती है। हमने खुशियाँ बांटनी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रहा है, वो खुशी और अमन का, सलामती का शहज़ादा जो है हमारी ज़िंदगियों में वो खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ ऐसी खुशियाँ बांटें जो हमेशा उनकी ज़िंदगियों के अंदर कायम हो। हमेशा जो देखें, अगर कोई खाना नहीं खा सकता या उनके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, तो आप इन खुशियों में उनके साथ जाकर शरीक हों, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ उठे बैठें। देखें, मेरा ईमान है कि जिस तरह आप उनके साथ करेंगे, खुदा आपको उससे ज़्यादा बरकत देने की कुदरत रखता है। कलाम मुक़द्दस में लिखे कि खुदावंद हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें चाहिए कि उसके जैसे हमें काम भी करने हैं। सिर्फ ये नहीं कि साल में एक बार हम उन पर निगाह करें। हमें चाहिए कि हर रोज़, हर वक्त, हर महीने जब भी उनको ज़रूरत पड़े, आप उनकी तरफ अपनी मुट्ठियों को बढ़ाएं, आप उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं, अपने दिलों को खोलें, अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करें। तो देखें, जब उनके बच्चे खाना खाएंगे, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो मेरा ईमान है कि वो उनके दिल से दुआ निकलेगी। मेरा ईमान है कि जिस खुदा की आप इबादत करते हो, जो खुदा के साथ साथ चलते हो, वो खुदा जब इस मोहब्बत को देखेगा तो यकीनन आपको बरकत भी देगा। और खुदावंद के कलाम में जब भी हम कोई भी आयत पढ़ते हैं तो हम कोशिश करें उस छोटे से छोटे लफ्ज़ को भी अपने अंदर लें। ये नहीं कि अगर खुशियों के ये लम्हात हैं तो सिर्फ साल में एक बार आएंगे। पूरा साल जो है ये हमारी ज़िंदगियों में खुशियों के दिन जो है, हम स्टार्टिंग में ही, अब महीना शुरू भी नहीं होता तो हमारे घर की तैयारियां, कपड़े की तैयारियां, बच्चों की तैयारियां, ख़ानदान में आना जाना हो जाता है। लेकिन हमने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया कि जब वो आएगा हमें तैयार देखेगा या नहीं देखेगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है
اور دوسروں کی زندگیوں پر بھی غور کرنا ہے، جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، جو بہنیں بیوہ ہیں، ان کے لیے بھی آپ جب اگر ہیلپ کریں گے تو ان کے گھر میں بھی جب راشن جائے گا تو اس خوشیوں کے مہینے میں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں سیلیبریٹ کریں گی، تو میرا ایمان ہے خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا ہے۔ میں نے پاسٹر صاحب سے یہی کہا تھا کہ اکثر ہماری بھی جب گھر میں بات ہوتی ہے تو میں بھی پاسٹر صاحب سے یہی کہتی ہوں کہ پاسٹر صاحب ہمیں ہر روز جو ہے کسی نہ کسی کی مدد کرنی چاہیے، وہ اس لیے کہ سارا سال وہ ہمارا وہ راشن کھاتے نہیں رہتے، انہیں اور بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے ان کی کہ ان کی ہیلپ کے لیے کھڑا رہنا چاہیے۔ تو جتنے خادم صاحبان ہیں، میں ان سے بھی ایک چھوٹا سا میسیج انہیں بھی دینا چاہتی ہوں کہ ہر وقت جو ہے ان کے لیے تیار رہا کریں۔ اگر ہم کلیسیا کو کلام سناتے ہیں تو اگر ہم خود عمل نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس طور پر خدا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، میں کسی خادم کو برا نہیں کہہ رہی، ہمیں صرف کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں چولہا جلے، اس خوشیوں کے لمحات میں وہ زیادہ خوشیاں منا سکیں، اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا سکیں، اچھا کھانا کھا سکیں۔ ہماری زندگیوں میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم چاروں طرف نگاہ کریں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بہت کمزور ہیں، ہمیں ان پر نگاہ کرنی ہے۔ صرف اپنے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا کہ ہم ہی اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے اور اچھا ہی اوڑھیں گے، لیکن ہم ان پر نگاہ کرنی ہے جو اچھا نہیں کھا سکتے، جو اچھا نہیں پہن سکتے۔ ہمیں ان کی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر میرے لیے، آپ کے لیے خدا نے خوشحالی کے دن دیے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان کے لیے بھی خوشی کا باعث بنیں۔ ہم خوشی کا پیغام تو دے سکتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آیا ہے خوشیاں بانٹنے کے لیے، وہ اس لیے آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو غمگین ہیں، دکھ کی حالت میں ہیں، وہ خوشیاں منا سکیں۔ لیکن یہ میسیج دے دینا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں خدا کا بندہ یسایہ نبی نے کیا کہا، اس نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ مینول رکھنا۔ اور مینول کا مطلب یہی ہے کہ خدا آپ کے اور ہمارے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہم کام کریں۔ خدا نے ایسی ایک ہستی کو چنا جو بالکل پاک تھی، جس کے اندر کوئی عیب، کوئی برائی نہ تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیاں پاک کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس لمحات کو اپنی زندگی میں لیں، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا کام کرنے کے لیے آیا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں خوشیاں الگ طریقے سے مناتے ہیں۔ بہت سے نوجوان بیٹے جو ہیں وہ خوشیاں الگ طریقے سے مناتے ہیں۔ ان کی خوشیاں یہ ہوتی ہیں کہ 24 کی نائٹ کو انہوں نے شراب پینا ہے اور روڈوں پہ گرنا ہے اور چوکوں پر، موڑوں پر کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان فیملیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے تاکہ خداوند خدا ان فیملیوں کو اپنی پناہ میں رکھے، ان بچوں کو اپنی پناہ میں رکھے، اس لیے کہ خدا ایسی خوشیاں بانٹنے نہیں آیا۔ اکثر میں نے بچوں کو، نوجوان جو بچے ہیں ان کو دیکھا ہے، پچھلے سال بہت سے ایسے جو لوگ ہیں، بہت سے ایسے جو بچے ہیں، وہ شراب پی کے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی کیا ہو گئی؟ ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ کون سی خوشیاں ہیں؟ ماں باپ خوشیاں کس لیے منا رہے ہیں؟ ماں باپ خوشیاں اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خوشی کا پیغام جو لے کر آیا، وہ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ خوشیاں اگر ہمارے غم میں بدل جاتی ہیں تو اس خوشی کا کیا فائدہ؟
میں ان نوجوان بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، بیٹوں کے لیے پیغام دینا چاہتی ہوں۔ یہ خوشیاں جو ہیں یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہیں، یہ خوشیاں صرف تھوڑی دیر کے لیے فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن وہ خوشیاں منائیں، وہ خوشی اپنی زندگی میں لے جو ابدی اور قائم رہنے والی ہے۔ یہ خوشی وہ نہیں ہے جو آپ کو قائم کر سکے۔ ہمیں ہمیشہ خوش رہنا ہے، شادمان رہنا ہے، اور دوسروں کے لیے ہم نے برکت کا باعث بننا ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ یسایہ نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ مینول رکھنا۔ اور مینول کا مطلب متی کی انجیل میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ مینول کا مطلب یہی ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو ہمیں اس کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اپنی زندگیوں کو تیار کرنا ہے۔ آج کے اس سنے ہوئے کلام کے لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنی زندگیوں نے کلام سنا ہے اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے خداوند کی حضوری میں جھکیں کہ خدا اس کلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ مہربان خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں کہ تو جو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے۔ تیرے پیار کے لیے خدا باپ میں دل و دل کی تہ گہرائیوں سے شکر کرتی ہوں کہ اس خوبصورت میسج کے لیے کہ خداوند جو تو نے مجھ سے اور پوری دنیا کے لیے کیا، تیرا شکر کرتی ہوں۔ اس کلام کے وسیلہ بہت سی زندگیاں برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، اور یہ خوشی کا مہینہ خداوند ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے جو میرے لیے، آپ کے لیے، خداوند خدا جس نے ایک ایسا کام کیا، جس نے پوری دنیا کے اندر آ کے نجات کا اور خوشی کا کام کیا، جتنی زندگیوں نے خداوند تیرے کلام کو سنا ہے، امید کرتی ہوں کہ خداوند یہ کلام ان سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اور خداوند تیرے خادم پاسٹر اشرف منشا کے لیے، اس کی پوری ٹیم کے لیے خداوند تجھ سے برکت کی دعا چاہتی ہوں، ان کے بچوں کے لیے، ان کی مسز کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں۔ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔